नाज़रीन, ढाई कलंदर कौन है? या तीन होते या दो होते या ढाई का क्या मतलब, इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कलंदर के मानी यूँ तो अहले तसव्वुफ के नज़दीक एक आज़ाद आदमी और मदारी के हैं, यानी अपने नफ्स को एक आज़ाद आदमी की तरह इस दुनिया फ़ानी में गुजारना, या फिर इसे बंदर की तरह नचाने पर कादिर शख्स या हस्ती जो दुनिया और माफ़ी दुनिया से आज़ाद हो, उसे कलंदर कहते हैं। तारीख़ में जिन तीन हस्तियों को ढाई कलंदर के नाम से नवाजा गया, इनमें से हज़रत राबिया बसरी, हज़रत मखदूम लाल शबाज कलंदर और हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर शामिल हैं। चूँकि हज़रत राबिया बसरी औरत थी, इसलिए इन्हें आधी कलंदर कहा जाता है। यूँ अवामुन्नास की ज़ुबान में ज़द्द ख़ास व आम है कि दुनिया में ढाई कलंदर भी है। इन तीनों हस्तियों में एक कदर बात मुश्तरक ये है कि इन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, इसलिए इनको ढाई कलंदर कहते हैं, और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत में दिन रात मसरूफ़ और मशगूल रहे। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम फ़र्दा इन तीनों कलंदरों का तज़किरा तारीख़ की रोशनी में करते हैं। ये वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज़ वीडियो होगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो का तमाम डेटा मुख्तलिफ किताबों से इकट्ठा किया गया है, इसलिए गलती कोताही की सूरत में हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की तलबगार हैं। कलंदरों की जमात में से सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत राबिया बसरी कलंदर का। प्यारे दोस्तों, गुज़रे ज़माने की बात है कि बसरा शहर में एक आबिद और ज़ाहिद शख्स शेख इस्माइल रहा करते थे। इनके माली हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपनी फितरी तौर पर कुछ हालात अच्छे नहीं थे। शेख इस्माइल की तीन बेटियां थी, और फिर एक आत इसकी जब चौथी बेटी की विलादत होने लगी तो इनके घर में बेसर व सामानी का तो आलम यह था कि चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था। इनकी बीवी ने इन्हें कहा कि पड़ोसियों के पास चले जाएं और इनसे कुछ कर्ज ले लें, ताकि इससे हम चिराग जलाने के लिए तेल खरीद सकें। चुनाचे शरीका हयात के कहने पर वो रात की तारीकी में घर से निकले पड़े और पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पड़ोसी इस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। शेख इस्माइल कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे, मगर जब पड़ोसी के कदमों की चाप न सुनाई दी तो वह खामोशी से चुपचाप वापस लौट आए। और दूसरी रिवायत में यह है, तज़किरतुल औलिया के शेख फरीदुद्दीन अत्तार ये लिखते हैं कि इन्होंने ये अल्लाह वाले थे, तो इन्होंने भी ये कहा था कि मैं ज़िंदगी में किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, तो इसलिए ये उन पड़ोसियों के दरवाजे पर गए और हाथ रखा उनके दरवाजे पर, और वापस आ गए और जवाब दिया कि उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर दरवाजे पर दस्तक देते तो वो आते, उनसे कुछ मांगना पड़ता तो फिर वादा खिलाफी हो जाती, इसलिए उन्होंने खटकाया ही नहीं। वो रिवायत यूँ है और ये इस तरह है। वापसी पर आलिया ने पूछा तो उन्हें यह बताया कि पड़ोसियों ने दरवाज़ा नहीं खोला। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी इससे अल्लाह ताला की रज़ा समझकर खामोश हो गए। शेख इस्माइल अपने कमरे में वापस चले गए। बहुत देर तक वो बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलते रहे। इनको पड़ोसी के रुपए पर बहुत दुख था, इसके साथ ही इन्हें इस बात का भी बहुत अरमान था कि वो इस पड़ोसियों के दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि इनकी ये जहनी कशमकश बहुत देर तक जारी रही। और फिर इस आलम में इनको नींद आ गई। इनकी आंख अभी लगी हुई थी कि ख्वाब में रिसालत माब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और इन्हें फरमा रहे हैं कि इस्माइल, अपनी बेसर सामानी का गम न करो, तेरी ये पैदा होने वाली बच्ची अपने वक्त की बड़ी आरफा होगी। ये न सिर्फ तेरी और तेरे घर वालों की मग़फ़िरत करवाएगी, बल्कि इस बच्ची की दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत से अफराद बख्श दिए जाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि सुबह हाकिम बसरा ईसा ज़रवान के पास चले जाओ और उसे जाकर कहो कि वो मुझ पर हर 100 बार दरूद पाक पढ़ता और जुम्मा की रात 400 मरतबा दरूद भेजता है, मगर गुज़श्ता रात जो जुम्मे की गुजरी है उसने मेरी बारगाह में दरूद का तोहफा नहीं भेजा। इसलिए इसे चाहिए कि कफ़ारे के तौर पर मेरे कासिद को 4,400 दिनार अदा करे। शेख इस्माइल की आंख खुली तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की लज़्ज़त से वो सरशार थे। फिर सुबह होते ही उन्होंने वो अपना रात वाला ख्वाब एक कागज़ पर तहरीर किया और उसे हाकिम बसरा के पास लेकर चले गए। जब हाकिम बसरा के महल में पहुंचे तो दरबान को वो ख़त दिया और ख़ुद दरवाजे के साथ लग कर खड़े हो गए कि अंदर से क्या जवाब मिलता है। दरबान का आपका वो ख़त लेकर हाकिम बसरा के पास पहुंचा। ईसा ज़रवान हाकिम बसरा उस वक़्त अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब शेख इस्माइल का ख़त उसके दरबार में पहुंचा, देखा
تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا کہ دربان وہ معزز اور محترم شخص کہاں ہے جو یہ خط لے کر آیا ہے؟ دربان نے عرض کیا کہ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں وہ محل کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ یہ سنتے عیسیٰ دربان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ آپ ہی وہ معزز اور محترم ہستی ہیں جن کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا، اور میری غلطی کی معافی کا سبب آپ ہی بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دیے، اور پھر اسی خوشی میں اس نے مزید 10,000 دینار دوسرے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل سے کہنے لگے کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی حاجت ہو بلا خوف و خطر اور بلا جھجک میرے پاس تشریف لائیں۔ شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہونے والی یہ مبارک بچی چونکہ آپ کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے اس کا نام بھی رابعہ رکھا، جو کہ بڑی ہو کر رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 97 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئی، لیکن آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک رنج و الم، آفات، مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی تھی کہ آپ کی محبت کرنے والے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ دونوں۔ پھر 105 ہجری میں جب آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف میں اور نازک جذبہ بھول گئے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے۔ لوگ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی پیاروں کو فروخت کرنے لگے۔ اولاد ماں باپ پر گراں تھی اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ بن گئے تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزاد تھی اور بہنیں بھائیوں کے لیے مستقل عذاب بن چکی تھی۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا ذکر ہی کیا، خونی رشتے بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا، ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھول دیا اور اپنے خونی منہ کھولے ہوئے کھڑے تھے، اور تمام انسانی رشتے، احساسات، جذبات، عقائد اور نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی نام فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر تو قیامت ہی گزری، جہاں پر یہ چھوٹی ننھی 4 بہنیں رہا کرتی تھی جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور بظاہر نگران اور کفیل بھی ان کا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مزدوری اور محنت کیا کرتی تھی، مگر جب بصرہ شہر قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار ختم ہو گئے، مزدوریاں ختم ہو گئی۔ چنانچہ ان ناعمر لڑکیوں نے 2-3 دن فاقہ برداشت کیا، مگر جب بھوک ہاتھ سے گزر گئی تو کسی کو اپنا ہوش نہ پایا، اور کسی کو اسی کی ہوش نہ رہا تو نوبت بھیک مانگنے تک پہنچ گئے۔ مگر کوئی پیسے بھیک مانگنے والا ہوتا تو کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتے۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسی اسنا میں بصرہ کا مشہور تاجر مالدار شخص عتیق وہاں سے گزرا۔ بہنوں نے اس آسودہ حال شخص کے سامنے بھی اپنے دست سوال دراز کیا کہ خدا تعالیٰ کے لیے ہمیں کچھ کھانے کی دے دو، تو بہت ہی دیر بعد ہمارے سانسوں کا رشتہ ہم سے ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے کچھ نہ دیا تو۔ وہ مالدار تاجر عتیق وہاں کچھ دیر کھڑا رہا، لڑکیوں کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سب سے چھوٹی لڑکی سے بولا کہ اے لڑکی، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ تو کچھ نہیں مانگ رہی؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ جس سے مانگنا چاہیے میں تو اسی سے مانگ رہی ہوں، اور ہر وقت بھی اسی سے مانگتی ہوں، اور وہ وقت بھی جلد آئے گا جب مجھے ضرور کچھ عطا کرے گا۔ میرا مالک بڑی بہن اس لڑکی کی اس طرح کی بے سرو باتیں سے بیزار ہو چکی تھی اور جھنجلا کر بولی کہ یہ لڑکی ہمارا بھی وقت برباد کر رہی ہے، اس لیے آپ یہاں سے لے جائیں۔ چنانچہ ان کا اتنا کہنا تھا کہ تاجر عتیق نے ایک مخصوص رقم ان 3 بڑی بہنوں کے حوالے کی اور چھوٹی لڑکی سے کہنے لگا کہ لڑکی اب تو میری ملکیت ہے، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ اس چھوٹی لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر حارس شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟ تینوں بہنوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انہیں تو بھوک کی افریز سے نجات مل گئی تھی، اور وہ تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے لگی، سکے گننے میں مصروف ہو گئے۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ وہ چھوٹی بچی نو عمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر کا پورا کام کرتی
اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ اب جب اس لڑکی کی عمر 12 سال ہو گئی تھی، جیسے جیسے اس لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کا ذوق عبادت میں بھی مصروف زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ اسی طرح دن اور رات مسلسل مشقت کرنے سے وہ ننھی جان بالکل کمزور ہو گئی۔ ایک دن اس کے مالک نے جب اس لڑکی کو اس کی کمزوری اور لاغری کے حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ لڑکی کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کرتی ہوں۔ مالک نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور اس کے کام کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، گھر کے کام کرو لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ چنانچہ اسی کے بعد بھی لڑکی کے معمولات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی رہی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ پھر ایک دن اتفاق سے آدھی رات کا وقت تھا کہ اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی اور کمرے سے نکل کر وہ ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے۔ وہ بڑی غیرت کے ساتھ اس کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے اس کوٹری کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ جو ہی اس نے اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اس کی کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور وہ دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھا۔ اس نے کان لگا کر سنا تو کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس مالک نے جب کنیز کی یہ گریہ اوزاری سنی تو خوف سے لرزنے لگا۔ اس واقعے سے پہلے تاجر عتیق کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت سے کام لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا۔ ایک کنیز کو اس طرح جب سجدے میں دیکھا تو اس کا پتھر دل بھی پگھل گیا اور اسے اپنی ماضی پر شدید ندامت ہونے لگی۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور رات کا باقی سا اس نے جاگ کر گزارا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ کنیز کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں اپنی آزادی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تاجر عتیق نے کہا کہ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری پچھلی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اسے معاف کر دی اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک تو بھی معاف کر دے، یعنی اسے کہنے لگی میری یہی دعا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کنیز وہاں سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، یہ مشوم سی یتیم اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھی۔ جب تاجر عتیق نے آپ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بہت سے علماء ہر وقت لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رابعہ بصری ایک ذہین خاتون تھی، نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور اکثر روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آواز فرماتے تھے تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر صحراؤں کا رخ کر لیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو رہتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن اور ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام لیتی تھی، یعنی صرف ان کی زندگی میں یہ صرف 3 چیزیں تھی۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اسی خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔
پھر جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اپنے وقت کی جید علماء، محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں بھی حصہ لیا۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں حدیث کا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و علم، خزن و ملال سے دنیا اور اس کے دل فریبوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس بیدانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی تھی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک صورتحال باقی رہ جاتی تھی کہ انسان اپنے آپ کو دنیا اور دنیا بنانے والے کی یاد میں گم کر دے، یعنی دنیا سے جب ختم ہوگا رشتہ اس کا تو پھر دنیا بنانے والے کی طرف ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ثابت ہوئے تو آپ نے بھی خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی روز اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کرتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شدید طویل آزمائشوں کے دوران وہ اپنا راستہ بھول جاتی، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر جب وہ آفات مصائب کے ذریعے ان مصیبتوں کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچی تو انہوں نے بے اختیار اپنا سر خاک پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حسن و علم کے جو غیر نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمامی تراسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذات پاک سے تھی۔ اسلامی تصوف کے بعد عبادت خانے میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل مسلک کی صورت میں پیش کیا وہ حضرت رابعہ بصری ہیں، اور انہوں نے ایسے آثار اور نقوش چھوڑے جو حسن و علم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت نہایت ہی مغموم اور ملول رہا کرتی تھی۔ شاید نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا، ورنہ آپ کی آنکھیں کسی آبشار کی طرح ہمیشہ بہتی رہتی تھی۔ جس مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بے خود حضرت رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ اکثر اور بیشتر نماز پڑھنے میں وقت گزارتے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنا ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کے لکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر نہ کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے سے منع نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کلام کے لیے فرصت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جس کو دنیا حاصل کرنا ہو، لیکن میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھی کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا، وہ اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ میں اس کے خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانا کھاتے وقت بلکہ وہ وقت جو تھا وہ کھانا کھانے کا تھا۔ حضرت رابعہ بصری اپنی خادمہ کو الگ سے بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کے تواضع کے لیے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو خادمہ نے جواب دیا کہ میں صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر امان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔
اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی در پر صدا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اسے ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، قریب شخص کھانا لے کر حاضر ہوا ہے۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا کہ اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ وہ روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے پھر اجالا دیکھا اور ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری روٹیوں کی تعداد پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ 5 روٹیاں۔ آپ نے جواب فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والا غلطی سے آ گیا، اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں لے کر آیا تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اسے قبول کر لو۔ چنانچہ خادمہ نے کھانا لا کر درویشوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تھے، ایک درویش نے کہنے لگا، اور اس سے پہلے میں دوسری روایت تذکرۃ الاولیاء والی بھی پیش کروں تو اس پہ لکھا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے 2 روٹیاں رکھی، ادھر سے ایک فقیر آیا، انہوں نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دی اور اس کو جب دی تو اس کے بعد ایک شخص آیا، دروازے پر صدا لگائی، اس نے 9 روٹیاں یا غالباً 12 روٹیاں دکھائیں تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے روٹیاں نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ تو اس کے بعد چلتے چلتے ایک شخص آیا، وہ 20 روٹیاں لے کر آئے تو آپ نے اس کی روٹیاں قبول کر لی۔ تو اس کے بعد جب اس شخص نے پوچھا کہ راز کیا ہے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لٹا دیا اور ایک شخص کو کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے یہ سودا کیا تھا، پھر ایک شخص نے 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب کتاب درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے بغیر کسی تردد کے انہیں قبول کر لیا، یہ عین حساب کتاب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رضا کو ظاہر کر رہی تھی۔ 11 روٹیوں میں سے 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے واپس کر دی۔ یہ ہے یہی روایت۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ جو 2 روٹیاں دی تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ 1 کے بدلے 10 دے دی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے 20 روٹیاں جب عنایت فرمائی تو میں نے لے لی۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و کنات اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرتزدہ رہ گئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ تک بھی موجود نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا شدید غلبہ ہوا اور نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز کھانا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول فرما لیا اور اپنے نفس سے وہ لے کر فرمایا کہ میں نے تیری فریاد سن لی ہے اور کوشش کروں گی کہ آئندہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔